पाकिस्तान की मईशत की दास्तान, एक कर्जे से दूसरे कर्जे तक का सफ़र। अगर पाकिस्तान की मईशत पर कोई फिल्म बनाए तो मेरा ख्याल है उसका यही टाइटल होना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने फैसला किया है कि पाकिस्तान को मज़ीद $2 बिलियन का कर्जा दिया जाएगा और एक और साल दिया जाएगा कि वो इस कर्जे को पूरा कर सके, इसकी अदायगी कर सकें। IMF ने यह कहा है कि न सिर्फ पिछला कर्जा यानी $6 बिलियन का कर्जा, जिसमें से $3 बिलियन हमें ऑलरेडी मिल गया था और बाकी $3 बिलियन उन्होंने रोक कर रखा हुआ था। क्यों रोक कर रखा हुआ था? क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हमारे साथ मुआहदे किए वो उन्होंने पूरे नहीं किए, तो वो कर्जा भी अब आ रहा है, यानी वो $3 बिलियन और मज़ीद उसमें $2 बिलियन का इजाफा भी हो चुका है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ 39 मंथ्स पर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अप्रूव की गई थी, कबूल की गई थी, यानी जो $6 बिलियन का कर्जा दिया गया था, उस कर्जे के हवाले से IMF इसलिए खफा था कि 28 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने तेल और फ्यूल की कीमतों के अंदर इजाफे को ख़त्म करते हुए, बल्कि उनके अंदर कमी लाते हुए ये कहा कि हम आवाम को रिलीफ देंगे। ये जो रिलीफ पैकेज था, इसकी बुनियादी शर्त ये थी कि रूस से तेल, गैस और गंदम हमें मिले। अब रूस के साथ तो वो डील ख़त्म हो गई और उसके नतीजे में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो बढ़ता चला गया, जो हमारा बजट डेफिसिट है वो भी बढ़ता चला गया, यानी कि अब इस वक्त बजट डेफिसिट 4 ट्रिलियन रुपीस पर खड़ा है। हुकूमत के ऊपर बहुत बड़ा खसारा है और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे सिर्फ $10.8 बिलियन रह गए, यानी हमारे पास पैसे ही नहीं है कि हम बाहर से तेल खरीद सकें या दूसरी और चीज़ें खरीद सकें। अब IMF ने ये कर्जा तो आपको दे दिया, उन्होंने बल्कि कर्जा बढ़ा दिया। उन्होंने कहा चलें जी, पहले हम आपको 6 बिलियन दे रहे थे, अब ये लें 8 बिलियन ले लें, चलें एक मजीद साल भी और आप ले लें इसकी अदायगी वगैरह और इसको पूरा करने के लिए। मगर जो भी बंदा कर्जा देता है कोई शराइत तो लगाता है, कोई ना कोई शर्त तो इसकी होती है। तो IMF ने क्या शराइत लगाई हैं मैं आपके सामने रखता हूँ कि 4 शराइत लगाई। नंबर 1 ये कि फ्यूल सब्सिडी मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दी जाएगी। फ्यूल की कीमतों के अंदर यानी पेट्रोल और डीजल की कीमतों के अंदर इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा अभी आपको बताता हूँ। दूसरा ये, तमाम टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स ख़त्म कर दी गई हैं या कर दी जाएँ। तीसरी बात ये कि पावर टैरिफ यानी कि बिजली की कीमतों के अंदर भी इजाफा होगा। और चौथी बात ये कि मज़ीद टैक्सेस का बोझ लोगों के ऊपर बढ़ाया जाएगा। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इस्माइल मिफ्ता साहब, उनका ये कहना है कि हुकूमत ऑलरेडी फ़ी लीटर 21 रुपये सब्सिडी दे रही है पेट्रोल पर और 51 रुपीज़ सब्सिडी दे रही है डीज़ल पर। इसका मतलब ये है कि मिफ्ता साहब की अगर बात कबूल कर ली जाए तो कम से कम पेट्रोल की कीमत में 21 रुपये का इजाफा होगा और डीज़ल की कीमत के अंदर 51 रुपीज़ का इजाफा होगा। तैयार हो जाइए। बहरहाल मिफ्ता साहब ने यह कहा कि हम कोशिश करेंगे कि इसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं, नंबर 1, और नंबर 2 ये कि हम इसको स्टैगर करें। उन्होंने ये कहा है कि शायद हम मोटरसाइकिल वाले चलाने वालों को पेट्रोल सस्ती कीमत पर दे दें। पता नहीं ये पॉसिबल होगा या नहीं होगा। आपको पता ही है कि लोग मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवा के फिर वहाँ से गाड़ी में निकालना शुरू कर देंगे। मज़ीद इस्माइल मिफ्ता साहब वर्ल्ड बैंक से भी मिले हैं, जहाँ पे $1.8 बिलियन का कर्जा पड़ा है और पैसे पड़े हैं, और उन्होंने वर्ल्ड बैंक से भी बातचीत शुरू कर दी है कि ये पैसे पाकिस्तान को दे दिए जाए। ये तो आम खबरें हैं, आप क्या नाम है, अखबार उठा के पढ़ भी सकते हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि इन सब चीज़ों का मायने क्या है, इससे मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो ये कि शॉर्ट टर्म क्राइसिस जो इस हुकूमत को पड़ रहा था, वो शॉर्ट टर्म क्राइसिस से अब हुकूमत बच गई है। इमरान खान की अगर ये उम्मीद थी कि मुआशी बहरान इतना ख़राब हो जाए 1-2 महीनों के अंदर अंदर कि नए इलेक्शन कॉल करने पर हुकूमत मजबूर हो जाए, तो मेरा ख्याल है अगले 1-2 महीने में इतना मुआशी बहरान ख़राब तो नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जो 27 पावर प्लांट बंद पड़े हुए थे, आपको पता है 27 पावर प्लांट बंद पड़े हुए, और मेन उनकी वजह बंद पड़े होने की ये है कि उनके पास डीजल नहीं है कि वो प्रोड्यूस कर सकें, पावर प्रोड्यूस कर सकें। और क्योंकि वो पावर प्रोड्यूस नहीं कर रहे तो मुल्क के बड़े बड़े इलाकों के अंदर रोलिंग ब्लैकआउट्स हैं। रोलिंग ब्लैकआउट्स का मतलब ये है कि 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, 24-24 घंटे बिजली गायब है देहाती इलाकों के अंदर ख़ास तौर पे।
اور لوگوں کا برا حال ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے. گرمی جیسے جیسے بڑھتی چلی جائے گی اور بجلی اگر نہیں ہوگی تو لوگ مرتے چلے جائیں گے. تو بہرحال فی الحال مسئلہ یہ ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے آ گئے ہیں. اب ہم فیول اور ڈیزل وغیرہ منگوا کے تو ان پاور پلانٹس کو فائر اپ کر کے تو امید ہے کہ بجلی کا مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیں گے. انفلیشن یعنی مہنگائی آلریڈی 12.7% پر ہے. بہت تیز مہنگائی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ایک سال کے اندر آپ کی آمدنی 12% سے بلکہ 13% سے کم ہو جائے گی. اور کچھ نہ بھی ہو، اگر آپ کی آمدنی میں 13% اضافہ ایک سال کے اندر نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کے نتیجے میں آپ کی آمدنی میں ہر سال 13% کمی آئے گی. اب دوستوں بات یہ ہے کہ رائزنگ فیول پرائسز سے مہنگائی کے اندر بہرحال کمی نہیں آئے گی. ہو سکتا ہے کہ 13% سے گر کے 10% پہ آ جائے، 8% پہ آ جائے، مگر یہ بالکل مومنٹری بات ہوگی. حکومت نے اس وقت جو اگریمنٹ کیا ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ، اور مجھے لگتا ہے کہ ورلڈ بینک بھی اب پیسے دے دے گا اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی شاید پیسے دے دے، کیونکہ آئی ایم ایف والے جب پیسے دے دیتے ہیں تو ورلڈ بینک والے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک والے بھی ساتھ پھر اپنا پیسہ کھول دیتے ہیں، اپنے ہاتھ کھول دیتے ہیں. تو گورنمنٹ کا جو شارٹ ٹرم کرائسس ہے وہ تو ختم ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیسے جیسے جیسے آئیں گے تو کرائسس ختم ہوگا. اچھا بائی دا وے اس میں بھی دلچسپ بات یہ کہ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ پہلے آپ نے فیول سبسڈیز اور الیکٹریسٹی وغیرہ کے ریٹ بڑھانے ہیں، فیول وغیرہ کے ریٹ بڑھانے ہیں، بجلی کے ریٹ وغیرہ بڑھانے ہیں، ٹیکسز کا معاملہ ٹھیک کرنا ہے، اور پھر ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو اس کا مطلب یہ کہ ابھی ہمارے پاس پیسے آئے نہیں. ابھی جب جیسے پٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی تو پھر آئی ایم ایف والے حکومت پاکستان کو پیسے دیں گے. تو شارٹ ٹرم کرائسس تو بچ گیا، مگر لانگ ٹرم کرائسس اب بڑھ جائے گا. نمبر ایک، یہ عوام کے اوپر بوجھ جو ہے وہ کم نہیں ہونے والا. بجلی جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی مگر اس کا ریٹ مہنگا ہو جائے گا، کم سے کم 4-5 روپے فی یونٹ ریٹ مہنگا ہوگا. پٹرول دستیاب ہوگا مگر اس کا بھی ریٹ جو ہے کم سے کم 21 روپے مہنگا ہوگا. ڈیزل کا ریٹ کم سے کم 51 روپے مہنگا ہوگا. اور اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ اگرچہ شارٹ ٹرم کرائسس تو بچ جائے گا مگر لانگ ٹرم کرائسس ویسے کا ویسا نہیں رہے گا بلکہ مزید اور خراب ہو جائے گا. اب ہماری جو ٹوٹل ڈیٹ اوبلیگیشنز ہیں $100 بلین کو کراس کر چکی ہیں. $100 بلین سے زیادہ پیسے ہمیں واپس ادا کرنے پڑیں گے اگلے چند سالوں کے اندر. یہ بہت بڑی ڈیٹ اوبلیگیشن ہے. $100 بلین ادا کرنا بہت مشکل کام ہے. جس قسم کے ڈیٹ کرائسس میں ہم پھنس گئے ہیں، جس قسم کے ڈیٹ ٹریپ میں ہم پھنس گئے ہیں، اب معاملہ یہی ہے کہ ہماری جو ترقی ہے وہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیں. اور جب ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لیتے ہیں تو ابھی جولائی کے اندر جو بجٹ ہوگا وہ بجٹ آپ دیکھیں گے کہ وہی بجٹ ہوگا جو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے ساتھ اپروو ہوا ہوا بجٹ ہے. یعنی کہ جولائی کا بجٹ آلریڈی اس واشنگٹن کے اندر طے ہو چکا ہے. آپ یہاں سڑکوں پہ جو مرضی کریں، بجٹ وہی بننے گا جو کہ اس لون کے حوالے سے درست سمجھا جائے، آئی ایم ایف کے لوگ درست سمجھیں. اسماعیل مفتاح صاحب جو ہیں وہ آپ ان کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ پہلے وہ بھی آئی ایم ایف کے لیے کام کیا کرتے تھے اور اب وہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں. اور اس طرح ہماری جو معاشی پالیسی ہے مکمل طور پہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے لوگ بناتے ہیں اور بین الاقوامی سرمایہ کے فیور میں بنتی ہے. اس کا کیا حل ہے؟ آپ کئی دنوں سے یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، کس طرح اس چیز سے باہر نکلا جائے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کبھی قرضے کے اندر پھنس جائیں تو آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے، بینک سے آپ پیسے لے لیں اور قرضے کے اندر پھنس جائیں تو آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ اس کا کوئی کوئک سلوشن نہیں ہوتا. اس کے لیے آپ کو بڑی لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑتی ہے کہ کس طرح آپ اپنی آمدنی بڑھا سکتے ہیں. اسی طرح پاکستان اس ڈیٹ ٹریپ سے تبھی نکل سکتا ہے جب اس کے پاس کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہو کہ کس طرح سے ہم اپنی معیشت اور اپنی آمدنی بڑھا سکیں تاکہ ہم اس قرضے سے نکل سکیں. تو اصل معاملہ یہی ہے کہ ایک لانگ ٹرم اکنامک پلان کی ضرورت ہے جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن ہو اور جس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر کی اکانومی اور معیشت جو ہے وہ ڈیولپ ہو اور ہمارے پاس نئی چیزیں آئیں جو ہم پاکستان کی منڈی کے اندر بھی فروغ کر سکیں اور جو ہم باہر بھی فروغ کر سکیں تاکہ ہم ڈالر بھی کما سکیں، اپنے قرضے بھی ادا کر سکیں اور باہر کی چیزیں جو ہم منگواتے رہتے ہیں وہ بھی ہم منگوا سکیں. یہ لانگ ٹرم اکنامک پلان صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں ریاست کر سکتی ہے. پرائیویٹ منڈی یہ پلاننگ نہیں کر سکتی. پرائیویٹ منڈی جو ہے وہ اکنامک ڈائیورسفیکیشن نہیں پیدا کر سکتی جس کی آپ لوگوں کو امید ہے اور جس کی ہمیں ضرورت ہے. دیکھیں، اس وقت پاکستان کی حکومت نے ہر وہ ممکنہ کوشش آج سے نہیں کئی سالوں سے کر رہی ہے
کہ جس میں ایکسپورٹر اور انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ پاکستان کے اندر لگائیں. ٹیکس بریکس پاکستان کے اندر وافر قسم کی ٹیکس بریکس ملتی ہیں. لون اگر آپ ادا نہیں کر سکتے تو لون ڈیفالٹ آپ کو لون ڈیفالٹر یہاں پہ آپ کو ہر سرمایہ دار میں 1 نہ 2 لون ڈیفالٹر ضرور ملیں گے. تو نہ آپ کو قرضہ ادا کرنا پڑتا ہے، نہ یہاں آپ کو ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ایکسپورٹر ہیں تو مزید آپ کو بہت ساری سہولیات مل جاتی ہیں، ٹیکسز کے حوالے سے، لونز کے حوالے سے، ہر چیز کے حوالے سے حکومت پرائیویٹ منڈی کو، مارکیٹ کو سپورٹ کرتی ہے. مگر پھر بھی ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستانی سرمایہ دار پاکستان کے اندر اپنا سرمایہ لگانے کے لیے تیار نہیں. یا تو وہ دبئی لے جاتا ہے، سعودی عربیہ لے جاتا ہے، یا اب وہ بنگلہ دیش بھی لے جاتا ہے اپنا پیسہ اور بنگلہ دیش میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کئی ساری وجوہات ہیں، مگر مین وجہ یہ ہے کہ جو فری مارکیٹ اکانومی ہے، جو مارکیٹ ہے، اس کے اندر سرمایہ دار ملک کا مفاد نہیں دیکھتا، سرمایہ دار اپنا مفاد دیکھتا ہے. اور سرمایہ دار کو فائدہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں انویسٹمنٹ سے، مڈل ایسٹ پیسے رکھ لے گا، اس سے اس کو فائدہ ہے. پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا تو شاید ریل اسٹیٹ میں کرے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرے گا تو چھوٹے موٹے کنزیومر آئٹمز میں انویسٹمنٹ کرے گا، مگر لانگ ٹرم انڈسٹریلائزیشن کرنے کے لیے تیار نہیں. پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے، ٹیررزم آپ کے سامنے ہے، حالات ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ سرمایہ محسوس کرتا ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے، اس وجہ سے غیر محفوظ نہیں ہے کہ مزدور طبقہ اٹھ کر سرمایہ داری نظام کو ختم کر دے گا، مگر انسٹیبلٹی اتنی زیادہ ہے مارکیٹس کی بھی اور پالیٹکس کی بھی کہ سرمایہ دار اپنے آپ کو یہاں پہ محفوظ محسوس نہیں کرتا. اور دوسرا یہ کہ جیسے جیسے بیسک آئٹمس کی پرائس بڑھتی چلی جائے گی، جس طرح کہ فیول کی پرائس بڑھے گی، ٹرانسپورٹ کی پرائس بڑھے گی، تو سرمایہ دار کو یہ محسوس ہوگا کہ میں اپنا سرمایہ کسی اور ملک میں لگاؤں جہاں پہ فیول سبسڈی قائم ہے، جہاں پر ٹرانسپورٹ سستا ہے، جہاں پر بجلی سستی ہے. بجلی مہنگی کرنے اور فیول مہنگی کی قیمتوں کو بڑھانے سے نتیجہ یہی ہوگا کہ مزید سرمایہ یہاں پر نہیں لگے گا. جو سرمایہ آلریڈی یہاں پر ہے وہ بھی کہیں گے کہ چھوڑو، مہنگائی بہت زیادہ ہے، انسٹیبلٹی مارکیٹس کی بہت زیادہ ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. خان صاحب روز جو ہے دھرنا نکال لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں حکومت کب گر جائے، تو ہم یہاں پہ کیوں انویسٹ کریں؟ ہم دبئی انویسٹ کریں، ہم بنگلہ دیش انویسٹ کریں، ہم یو کے لے جائیں، ہم EU لے جائیں، ہم امریکہ لے جائیں اپنا پیسہ، جاپان لے جائیں، کہیں اور لے جائیں، پاکستان میں نہ لگائیں. یہ حقیقت ہے. جتنی مرضی آپ سبسڈیز دیتے رہیں کیپٹل کو، کیپٹلسٹ کو، جتنی مرضی ٹیکس بریکس دیتے جائیں، جو نتیجہ ہونا ہے ان سب چیزوں کا وہ پچھلے 30 سالوں سے آپ کے سامنے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سے آپ کے سامنے ہے کہ جتنی مرضی سبسڈیز دیتے رہیں، جتنا مرضی ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے رہیں، ایک حد سے آگے انہوں نے نہیں جانا. انہوں نے اپنے مفاد کو دیکھنا ہے، ملک کے مفاد کو نہیں دیکھنا. تو آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ آلٹرنیٹیو بالکل بڑا پلین ہے کہ جہاں پہ پرائیویٹ کیپٹل انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں، لانگ ٹرم انویسٹمنٹ انڈسٹری میں کرنے کے لیے تیار نہیں، تو گورنمنٹ ہیز ٹو اسٹیپ ان. گورنمنٹ کین اونلی اسٹیپ ان. حکومت اور ریاست صرف اسی صورت اس میں عمل دخل کر سکتی ہے کہ وہ کینزین، ایٹ لیسٹ کینزین ڈیفیسٹ فائنینسنگ شروع کرے، بانڈز وغیرہ سے لوکل ریونیو اکٹھا کر کے تو پاکستان کی اکانومی کے اندر انویسٹمنٹ شروع کرے اور ڈائیورسفیکیشن شروع کرے. اب مجھے پتہ ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے بھائی حکومت تو بڑی انیفیشینٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سب IMF کی پڑھائی ہوئی وہ بیکار قسم کی باتیں ہیں. اگر حکومتی ادارے اتنے انیفیشینٹ ہوتے تو فوج کس طرح اتنی ایفیشنسی سے کام کر رہی؟ وہ بھی تو ایک حکومتی ادارہ ہے. سوچنے کی بات ہے کہ حکومتی ادارے انیفیشینٹ نہیں ہوتے، حکومتی اداروں کو انیفیشینٹ بنا دیا گیا ہے. کیوں بنا دیا گیا ہے؟ خیر یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں کسی اور وقت آپ کو سناؤں گا اور آپ کو پوری جسٹیفیکیشن دوں گا کہ میں کیوں سمجھتا ہوں کہ جب تک ریاست بذاتی خود نہیں انڈسٹری کو مینیج کرنے کے لیے انٹر ہوتی، یعنی کہ جب تک ایک ریاستی انویسٹمنٹ نہیں شروع ہوتی انڈسٹریلائزیشن کے لیے، اس وقت تک منڈی کے ذریعے انڈسٹریلائزیشن پاکستان کی صورتحال میں ناممکن سی بات ہے. اس پر مزید بات چیت جاری رکھیں گے اور میں آپ کو تفصیل سے ایکسپلین کروں گا کہ وہ ممالک جنہوں نے لیٹ انڈسٹریلائز کیا ہے ان کی ریاستوں نے کیا کردار ادا کیا تھا اور کس طرح انہوں نے انڈسٹریلائز کیا. ساؤتھ کوریا کو بھی دیکھیں گے، چائنا کو بھی دیکھیں گے، جرمنی اور جاپان کو بھی دیکھیں گے، اور آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جب تک ریاست بذات خود اکنامک پلاننگ نہیں کرتی اور معاملات کو اپنے کنٹرول میں نہیں لیتی، اور جب تک ریاست اپنی ریونیو ریز کر کے، ڈیفیسٹ فائنینسنگ سے ریز کر کے اکنامک ڈائیورسفیکیشن کو مینیج نہیں کرتی، اس وقت تک ہم اسی قسم کے ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے رہیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.